बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में भी हम लाइब्रेरी के हवाले से बात करेंगे कि बरसग़ीर में मुस्लिम दौर से पहले इल्मी सूरत हाल और कुतुबखानों का वजूद क्या था, जबकि इस वीडियो में हम आपको मुस्लिम दौर में कुतुबखानों का क़ियाम, निज़ाम और ख़िदमत के मुतालिक भी बताएंगे। दोस्तों, बरसग़ीर पाक व हिंद ज़माने कदीम ही से तारीख़ी, सकाफ़ती, माशी और इल्मी अहमियत के लिहाज से मुमताज़ रहा है। वादी सिंध की तहज़ीब आज से 8000 साल कबल पूरे उरूज पर थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा 2500 से 3500 कबल मसीह का शुमार न सिर्फ़ कदीम तरीन तहज़ीबों में होता है, बल्कि ये अपने ओहद की तरक्की याफ्ता तहज़ीबें भी थी। यहाँ से मिलने वाले आसार और कदीम अशिया के मुताले से पता चलता है कि इस दौर के लोग इंतहाई महज़्ज़ब और हुनरमंद थे, जो कि हिफ़्ज़ान सेहत और शहरियत के जुमला उसूल से बाखूबी वाकिफ़ थे। ये अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार तस्वीरी रस्मुल ख़त के ज़रिए मुख्तलिफ़ तस्वीर अलामात बनाकर करते थे, जिसकी शहादत वहाँ से मिलने वाले बर्तनों, नहरों, औज़ारों पर तस्वीरों से मिलती है। ये ख़ित्ता इब्तिदा ही से अपनी ज़रख़ेज़ी, माशी खुशहाली और दौलत की फरावानी के बाज़ बैरूनी हमला और दीगर अक़वाम की दिलचस्पी का मरकज़ रहा है। आर्या लोग तकरीबन 5000 साल कबल बरसग़ीर में वस्त एशिया से वारद हुए। तारीख़ से पता चलता है कि वादी सिंध की आला तरक्की याफ्ता तहज़ीब ज़माने के साथ ज़वाल पज़ीर हुई। आर्या और दीगर कदीम अक़वाम ने इल्म व अदब की सरपरस्ती में किसी काबिल ज़िक्र दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। जबकि बुद्ध का दौर आया तो इसके पैरोकारों ने मंदिरों के अलावा ख़ास किस्म की खानकाहें तामीर कराई। तालीम व तरबियत तालिब इल्मों और मुअल्लिमों का क़ियाम इन्हीं में होता और इन्हीं के एक हिस्से में कुतुबखाना होता, जिसमें वो अपने तारीख़ी और तहज़ीबी विरसे और मजहबी अहकामात को महफूज करते होंगे। प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड मोहनजोदड़ो की कदीम तारीख़ का तज़िया करते हुए कहते हैं, वाक़यात साबित करते हैं कि कुतुबखाने लाजिमी तौर पर पुख्ता ईंटों और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बनाई गई इमारतों में कायम किए गए थे। अगरचे इन कुतुबखानों की तंजीम, नज़म व नसक, तहरीरी मवाद की नौइयत के बारे में कोई मखसूस शहादतें नहीं मिलती है, ताहम नामूर माहिर आसार और मुअर्रिखीन जिनकी तहरीरों और बयानात की रोशनी में इस हकीकत की निशानदही होती है कि इबलाग़ के लिए ये लोग फ़न तहरीर, जो कि तस्वीर नवीसी रस्मुल ख़त कहलाता था, अहले मिस्र से भी पहले इस फ़न से आशना थे। इल्म, अदब, आर्ट और मज़हब की तरक्की के एतबार से 5वीं सदी ईस्वी का ज़ोर कदीम हिंदुस्तान का दरख्शा अहद कहा जा सकता है। इस अहद में अज़ीम जामियात कुतुबखानों के क़ियाम का आगाज़ हुआ। अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, इसके अलावा बहुत से दीगर शहरों में आला तालीमी इदारे कायम थे, जिनमें ओच, टिक्सला, टट्टा और मुल्तान में वहाँ की दरसगाहों के साथ साथ पूरी तरह आरास्ता कुतुबखाने भी मौजूद थे। अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, मुस्लिम दौर में कुतुबखानों का क़ियाम के हवाले से अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में मुस्लिम ओहद में कुतुबखानों के क़ियाम व तरक्की और तरतीब व तंजीम पर पूरी तरह तवज्जो दी गई। दूसरी लफ्ज़ों में इनके क़ियाम के मुहर्रिकात व असबाब इल्मी, सकाफ़ती, माशरती और तफरीही ज़रूरियात की तकमील के लिए मवाद की फ़राहमी रही है, और ये माजी के तजुर्बात, मुशाहिदात, ख़यालात को रिकॉर्ड की सूरत में आइंदा नस्लों को मुंतकिल करने का एक मुअस्सर ज़रिया है। यही वजह है कि इनकी अफादियत के पेश नज़र मुसलमान हुक्मरानों, उमरा और उलमा के अलावा अवाम ने भी इनके क़ियाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुतुबखानों के क़ियाम की समाजी, सकाफ़ती, तफरीही, तहकीकी और इल्मी वजूहात है, जिनमें से कुछ अहम ये है कि इल्मी ज़रूरियात के पेश नज़र इस्लाम में इब्तिदाई से तालीम व तअल्लुम की फ़जीलत और इल्म की अहमियत दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रही है। तालीम का मरकज़ दीन इस्लाम रहा है और तमाम तालीमी सरगर्मियाँ इस महवर के गिर्द घूमती है।
گویا تعلیم یا حصول علم کو اسلام میں ایک عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ چنانچہ برصغیر میں علم کے حصول اور اس کی اشاعت کے لیے باقاعدہ مدارس کا نظام قائم کیا۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد و مکتب کو ابتدا ہی سے تعلیم کے بہت بڑے مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ اہل علم کی قیامگاہیں تعلیم و تحقیق کی مراکز کی حیثیت رکھتی تھی، جس سے کتب خانوں کے قیام کی تحریک ہوئی۔ کتب خانے اعلیٰ تعلیم کا ایک مرکز بھی تھے۔ ریکارڈ کی حفاظت، سلاطین اور امراء کو اپنے دور کے اہم تاریخی واقعات، شاہی احکامات اور امور سلطنت کی دستاویزات اور اہم سرکاری ریکارڈ کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے نتیجے میں کتب خانوں کے قیام کو ترقی اور وسعت ملی۔ حکمرانوں کی دلچسپی کی اگر ہم بات کریں تو مسلم عہد میں حکمران خود بھی صاحب علم، قلم، صاحب کتاب تھے، اکثر اعلیٰ علمی ذوق رکھتے تھے، تصنیف و تالیف کی حوصلہ افزائی کی۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر اپنی روزی کماتا تھا۔ اکبر اگرچہ خود ان پڑھ تھا، لیکن اس نے کتابی صنعت کے فروغ کے لیے تراجم اور کتب خانوں کے قیام و توسیع کے لیے نظامت کتب خانہ جات قائم کیے۔ معاشرتی قدر کی اگر ہم بات کریں عزیز طلباء، تو نجی یا ذاتی کتب خانوں کی موجودگی ایک معاشرتی تفاخر اور عظمت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ چھاپ خانے کی ایجاد سے قبل اور کاغذ کی کامیابی کے بعد، چونکہ کتب خانوں کا حصول خاصا مہنگا مشغلہ تھا جو کہ ہر ایک کے لیے ممکن نہ تھا، بادشاہ، امراء اور علماء ہی زر کثیر صرف کر کے کتابوں کو یکجا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تعلیمی اداروں اور دستگاہوں کا قیام، مسلمانوں نے برصغیر میں مکاتب، مدارس، اعلیٰ درسگاہوں اور مساجد کا جال بچھایا تھا، جن میں درس و تدریس، تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ باقاعدہ منظم کتب خانے قائم کیے گئے تھے۔ دین کی اشاعت کی اگر بات کی جائے، اگرچہ اسلام میں دینی تعلیم پورے نظام تعلیم کا مرکز و محور تصور کی جاتی ہے اور اس کی اشاعت ایک مقدس مذہبی فریضہ سمجھ کر کی جاتی ہے، چنانچہ قرآن و حدیث اور فقہ کی تشریح میں کمال رکھنے والے نامور علماء اپنے نظریات اور تعلیمات کو کتابی صورت میں مرتب کر لیتے تھے اور دیگر زبانوں میں ان کے تراجم کر کے ان کو دور اور نزدیک ہر ایک کے لیے استفادہ کے لیے بھیج دیتے تھے۔ اس دوران کثرتی تصنیف ہوئی۔ حکمرانوں اور امراء کی علمی سرپرستی اور کتابوں کی دلچسپی کے نتیجے میں تصنیف و تالیف کی کاروبار کا خوب فروغ حاصل ہوا۔ اہل کتاب کتب تصنیف کر کے اور ان کی نقول تیار کر کے بادشاہ اور امراء کی حضور پیش کرتے تھے۔ مسلمان حکمران اعلیٰ علمی ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بابر اور ہمایون سفر کے دوران بھی ایک چھوٹا سا کتب خانہ ساتھ رکھتے تھے۔ کتاب خانوں کا نظام کی اگر ہم بات کریں عزیز طلباء، تو مسلم عہد میں کتاب خانوں کی ترتیب و تنظیم اور نظم و نسق نیز ان کی کارکردگی کا معیار برقرار رکھنے کے لیے موجودہ دور کی طرح ایک خاص محکمہ کتب خانہ جات ہوتا تھا، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں اور کالجز اور یونیورسٹی میں لائبریری سائنس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر لائبریریز موجود ہوتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور کے ساتھ ساتھ ابھی کمپیوٹرائز انٹرنیٹ اور کتابوں کا جو ایک نظام رکھا گیا ہے تو وہ انٹرنیٹ پر بھی آپ کو دستیاب ہوتی ہے۔ ہارڈ کاپی بھی ان لائبریری میں موجود ہوتی ہے، تو اس طرح اس وقت صرف ہارڈ کاپی ہوتی تھی، سافٹ کاپی نہیں، لیکن آج کل ہم یونیورسٹی میں سافٹ کاپیز بھی دیکھتے ہیں۔ کتاب خانوں کی تنظیم کی اگر بات کی جائے تو کتاب خانوں میں مطالعاتی مواد کی تنظیم و ترتیب کے لیے کتابوں کو فن یا موضوع کی مناسبت سے مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاتا اور کتب خانوں کی نوعیت اور اس میں موجودہ ذخیرہ کتب کو موضوعات کے تحت الگ الگ یا علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا تھا۔ کتاب کا اندراج رجسٹروں میں کیا جاتا اور ہر فن یا موضوع کا الگ الگ رجسٹر ہوتا۔ ہر کتاب پر کتب خانے کی ملکیت کی مہر ثبت کی جاتی تھی۔ فراہمی کتب کی اگر ہم بات کریں تو کتب خانوں کے لیے مطالعاتی مواد کے حصول کے لیے کئی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا حکمران جہاں بھی فتوحات کا حاصل کرتے، وہاں کے کتب خانوں کی کتب شاہی کتب خانوں میں داخل کرا دیتے۔ اس کے علاوہ شاہی کتب خانوں اور امراء کے کتب خانوں میں نقل نویس، کاتب، مصور اور جلد ساز دن رات مختلف کتابوں کی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں اس وقت تو خوشنویسی
اس دور میں ہر کتب خانے میں خوشنویس یا خطاط کا ہونا بھی ضروری تھا۔ آج کل چونکہ یہ چیزیں ختم ہوئی کمپیوٹر کے آنے سے کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کمپیوٹر سے لکھی جاتی تھی، پہلے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور اس کو پرنٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب کمپیوٹر سے لکھا جاتا ہے۔ ہاتھ کا لکھنا تو بالکل ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی ہاتھ سے بھی لکھتا ہے تو وہ آخر میں کمپیوٹر سے ٹائپ کر کے کتاب بنا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح عزیز طلباء اور دوستوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو دور تھا برصغیر پاک و ہند میں اسلامی کتب خانوں کے حوالے سے، تو وہ کافی اہم بھی رہا ہے۔ اس میں ہم اگر مزید بات کریں اسلامی درسگاہوں کے کتب خانوں کے حوالے سے، تو سرکاری کتب خانوں جو ہے وہ برصغیر میں اسلامی عہد میں مدارس، مکاتب اور اس زمانے کی مسجدیں، خانقاہیں بھی درسگاہوں کا کام دیتی تھی۔ دہلی، اگرہ، لاہور، احمد آباد، گجرات وغیرہ کی قدیم اور عظیم الشان مسجدوں کے ڈیزائن اور طرز تعمیر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا بڑا حصہ تعلیم گاہوں کے کام کرتا تھا۔ مسجدوں میں چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے اور دالانوں کا وسیع سلسلہ طلباء اور اساتذہ کی اقامت گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ قطب الدین ایبک سے بہادر شاہ ظفر تک تقریباً 750 سال مسلمان یہاں حکمران رہے۔ براعظم میں انہوں نے باقاعدہ مدارس کا نظام قائم کیا اور آغاز ہی سے مسجد اور مکتب کا کردار تعلیمی ترقی و ترویج کا محور سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی درسگاہوں کے قیام میں جہاں سرکاری مدارس کا قیام عمل میں آیا، وہاں علماء، امراء اور صوفیاء نے بھی ان کی تعداد و تشکیل میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سلاطین دہلی کی عہد میں درسگاہوں کا قیام ہوا ہے۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی، جو کہ دینیدار اور علم دوز بادشاہ تھا۔ ہندوستان کی فتح کے بعد جب وہ غزنی آیا تو ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی، جس کے پہلو میں ایک مدرسہ اور اس مدرسے میں ایک کتب خانہ قائم کیا اور اس کے ساتھ بہت سے دیہات وقف کیے۔ سلطان محمود کے بعد اس کا دوسرا لڑکا شہاب الدین مسعود اس کا جانشین ہوا، جو اپنے باپ کی طرح علم پرور اور علم دوست تھا۔ اس کا دربار علماء فضلاء کا مرکز تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں کثرت سے مکتب اور مدارس قائم کیے۔ چنانچہ مشہور مورخ فرشتہ لکھتا ہے، اس نے سلطنت میں مدارس اور مساجد کی بنیاد رکھی جن کی تعداد سے زبان قاصر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جو حصے سلاطین غزنوی یا اس کی سلطنت میں تھے، ان میں بھی مکاتب، مدارس اور مساجد ضرور ہوں گے۔ کیونکہ کتب خانوں اور مدارس کا جولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے ان کا اعداد و شمار کا اندازہ لگانے کے لیے اگر اس دور کے مدارس کی تعداد بھی سامنے رکھی جائے تو کتب خانوں کی تصویر واضح طور پر سامنے آ جائے گی۔ مسلم عہد میں ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں ہزاروں چھوٹے بڑے کتب خانے نظر آئیں گے، جہاں پر مختلف علاقوں کے چند مصروف درسگاہوں اور ان کے کتب خانے پر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اٹالہ کا کتب خانہ ہے، مدرسہ غازی الدین کا کتب خانہ ہے، شاہ فخر الدین کا کتب خانہ ہے، عذرا کا کتب خانہ ہے، کتب خانہ مدرسہ چار مینار ہے، مدرسہ فرنگی محل کا کتب خانہ ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خانقاہ پلواری کا کتب خانہ ہے، شاہ عالم کا کتب خانہ ہے، مدرسہ وجی الدین کا کتب خانہ ہے۔ عزیز طلباء، مدرسہ شیخ الاسلام کا کتب خانہ ہے، مدرسہ لاہور کے کتب خانے، دارالعلوم خلیلیہ کا کتب خانہ، حضرت نظام الدین اولیاء کا کتب خانہ، اس طرح مدرسہ رحیمیہ کا کتب خانہ، شاہ ولی اللہ مدرسہ کا کتب خانہ، شاہ عبدالعزیز کا کتب خانہ۔ شاہ عبدالعزیز کا کتب خانہ حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات کے بعد ان کے عالم فاضل بیٹوں شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی نے اپنے عظیم باپ کے دینی، تدریسی اور تصنیفی مشن کو جاری رکھا۔ ان چاروں بھائیوں کے کتب خانوں میں شاہ عبدالعزیز کا کتب خانہ بہت بڑا تھا، اس میں تقریباً 15-20 ہزار کتابیں موجود تھی۔ یہ دوستو آج کا لیکچر ہے، جس کے اگر ہم اہم نکات آپ کے سامنے رکھیں تو اسلامی مدارس میں درسگاہوں نے برصغیر پاک و ہند میں علمی شعور پیدا کرنے اور تعلیم کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ برصغیر کے مسلم دور میں خود حکمرانوں، امراء اور علماء نے اعلیٰ درجے کی معیاری درسگاہیں قائم کیے، جن کے ساتھ مساجد اور کتب خانے بھی موجود تھی۔ سلطان محمد تغلق کے عہد میں دہلی میں 1000، دور عالمگیر میں صرف ٹٹا میں 400 مکاتب اور درسگاہیں موجود تھی۔ دوستو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے لیکچر میں لائبریری سائنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے متعلق آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار اور سوال بھی کر سکتے ہیں۔